अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों के तसलसल के साथ मैं हूं अब्दुल वहीद मक्की। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मंडी बहाउद्दीन से सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अफजाल अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफजाल भाई, प्रोग्राम में सबसे पहले आपको खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच सर। और कैसे हैं, सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अफजाल भाई, सबसे पहले आपसे पूछना ये था कि आप जो है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन इतलात हैं मंडी बहाउद्दीन के मुस्लिम लीग नून के, और उसके अलावा सोशल मीडिया के सदर के तौर पे भी आपने ड्यूटी के इंजाम दिए, तो आप कैसे मुमासलत देखते हैं इन दोनों में? सर मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों एक ही चीज़ है। उसमें यानी पार्टी तर्जमान का ओहदा भी एक है, और जो सोशल मीडिया के हवाले से है वो पार्टी की ही होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि ज़िली क़यादत जो होती है नून लीग की, तर्जमानी मुझे उनकी भी करनी पड़ती है। फिर उनकी तरफ से जो बयानात होते हैं वो सेक्रेटरी है, बतौर सेक्रेटरी इतलात वो करना होता है। जो सोशल मीडिया का होता है वो पार्टी का होता है, और वो बेलोस होता है, और वो वर्कर होता है। और मैं इसमें कोशिश भी कर रहा हूँ कि जो पार्टी के बेलोस वर्कर हैं उनको पॉलिश किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको आगे लाया जाए। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश भी कर रहा हूँ कि उस लिहाज से अपने ज़िली जो क़यादत है हमारी, उनके मशावरत से जो है एक टीम भी हम तश्कील दे रहे हैं, और उस पर कोशिश भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह एक मज़बूत सोशल मीडिया की टीम भी, क्योंकि इस टाइम जो सोशल मीडिया है, आज से 5-10 साल पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, ना ये कोई तंजीम साजी में ऐसा चीज़ का कोई रोल था। लेकिन आज इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया का इंतहाई अहम रोल जो है वो पार्टी, किसी भी तंजीम साजी या पार्टी के लिए बहुत अहम हो चुका है। तो उसमें हम इंशाल्लाह इसको एक बेहतरीन फॉल करके मज़बूत बना के, और इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की पूरी नुमाइंदगी करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अच्छे और पढ़े लिखे लोग और मुस्बत सोच वाले उनको आगे लाया जाए, और वो जो जिनमें नज़रियाती लोग होते हैं और वो घर बैठ के, पीछे बैठ के और वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो आगे फील्ड में उनको जो ज़िली क़यादत होती है उनके अवेयर नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा जो मिशन है वो यही है कि आम वर्कर को आगे लाया जाए, और उनकी जो खिदमात हैं पार्टी के लिए, जो वो एक मुखलिसी के लिहाज से वो कर रहे होते हैं, उनको इंशाल्लाह पॉलिश करके और मोटिवेट करके और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया को मजबूत करें मंडी बहाउद्दीन में। बाकी जो सेक्रेटरी इतलात की है वो मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत का सिला है, और मैंने बेलोस पार्टी के लिए मेहनत की है मुसलसल, और 10 साल से मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब तंजीम साजी का अमल शुरू हुआ तो उसमें मुझे ये ओहदा दिया गया है। मैं अपनी जो ज़िली क़यादत है उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस जो है पार्टी के लिए इस खिदमत का मौका दिया। अफजाल भाई, जैसा कि आप पार्टी की भी तर्जमानी कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में, तो आजकल जो है बहरान मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्क में चल रहे हैं। जब से ये PTI आई है तो उस वक़्त से बहरान दर बहरान का जो है ना शिकार हो रहा है हमारा मुल्क, ठीक है, चाहे वो पंजाब लेवल पे हो, वफाक लेवल पे हो। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये बहरान जो हैं क्यों कर आ रहे हैं जो मुल्क में? देखें जी, बेसिकली तो ये जो सिलेक्शन थी ना, ये आपको पता है कि ऊपर जो हमारा सिस्टम है इस मुल्क में, जो हमारे मियाँ साहब, जो हमारे लीडर, जो हमारे कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो इन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, बेसिकली वो आवाम के लिए था, वो हमारे हक़ के लिए था। और हमारा हक़ क्या था कि हम जो हमारे लिए, जो इस मुल्क की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर काम करेगा, उसको जो है आवाम सेलेक्ट करके लाए, आवाम अपनी हक़ राय से जो है ना उसे आगे लाए। लेकिन इसमें बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि कुछ अदारे, कुछ एजेंसियाँ जो हैं इसमें इन्वॉल्व करती हैं इलेक्शन के दौरान, और वो ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लेती हैं जो इस मुल्क की जो तबाही की तरफ लेके जाता है। और बदकिस्मती से इमरान नियाज़ी की जो सिलेक्शन है वो इंतहाई गलत और नाकस बंदे की है। ना उसके पास कोई विजन था, ना उसके पास कोई टीम थी, और वो सिलेक्ट करके हमारे ऊपर थोप दिया गया, जो कि इस मुल्क की माशरती लिहाज से तबाही के धाने पे हम पहुंच चुके हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो है 8-10 साल जो है, बल्कि 20 साल हम पीछे जा चुके हैं ये जो 2 साल में। अगर ये अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें बहुत जल्द हम सब को इस
وبا سے اس جو ایک ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے یہ ایک جہلیت، اس کو ہم سے جان چھڑوائے، اور اگر یہ 5 سال انہوں نے پورے کر لیے تو ملک بہت زیادہ پیچھے چلا جائے گا، جو کہ ہمارے کسی اور کے لیے جو بھی پارٹی آئی، جو بھی لیڈر آیا، اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ باقی رہے گا بحران، تو جب ایک پارٹی کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، ایک پارٹی کے پاس جو ہے وہ ٹیم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے قابو کرے گا؟ ان کے پاس صرف اور صرف ان کے پاس باتیں ہیں، ان کے پاس پریس کانفرنسیں ہیں، ان کے پاس صرف تقریریں ہیں جو انہوں نے کنٹینر سے لے کے آج تک پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے صرف تقریریں کر سکتے ہیں، ادھر شور کر سکتے ہیں، سوائے اس کے ان کے پاس جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس بحران کا صرف اور صرف ایک حل ہے، اور وہ حل میاں محمد نواز شریف ہے، جس کو انتقامی کارروائی اور ایک اس ناکردہ گناہ کی سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اچھا افضال بھائی، آپ نے غریبوں کی بات کی، ترجمانی جو ہے وہ آپ نے کی، تو اس میں آپ سے پوچھوں گا، یہ مالی بجٹ آیا ہے 2020 کا، تیسرا بجٹ پیش کیا پی ٹی آئی نے، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کہ اس میں کتنا ریلیف ملا ہے عوام کو؟ جی وہی میں نے جو آگے بات کی نا، جب ایک ٹیم نہ ہو، ایک بندے کے پاس کابینہ جو ہے وہ ایک صرف سوائے رولا ڈالنے کے، شور کرنے کے، ان کے پاس پالیسیاں نہیں ہیں، وہ پالیسی میکر نہیں ہیں۔ اس میں دیکھ لیں کہ کسانوں کو جو ہے، کسانوں کے ساتھ اس بجٹ میں بالکل، یعنی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے، اس میں کسان کو زیادہ سے زیادہ ہر بجٹ میں ریلیف ملتا ہے۔ ہماری پچھلی حکومت میں دیکھ لیں، نون لیگ نے ہمیشہ کسان کو، بے شک وہ لوگ کہتے تھے تاجر ہیں، قائد ہمارے لیڈر جو ہیں وہ تاجر تھے اور وہ تاجروں کی طرف دیتے تھے، تاجر بھی تو ایک ملک کی معیشت کے لیے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ جو اپنی زرعی ہے، کسان ہیں، ان کی بھی جو ہے حقوق کا خیال رکھا۔ اس حکومت نے بالکل بھی اگنور کیا، اور جو ہے نا یعنی کہ کسان کو اگنور کیا، کسان کی کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا، اور اگر کسان کو ریلیف نہیں ملا، کسان کا حق تلفی کی گئی، تو اس ملک کا مزید بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جو اس بجٹ میں انہوں نے کیا وہ ہوا۔ باقی تعلیم دیکھ لیں، اس میں جو صحت دیکھ لیں، اس میں یعنی آپ اس پہ تقریباً آلموسٹ رات کو میں وہ جب سن رہا تھا تو اس میں 136 روپے جو ہے نا ہر پاکستانی پر جو صحت کے لیے کیے گئے ہیں۔ 136 اب کیا وہ رقم ہے، اور 92 روپے جو ہیں وہ تعلیم کے لیے وہ کیے گئے ہیں ہر پاکستانی پہ۔ تو یہ جو جب رولا ڈالتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے کہ ملک کی جو طاقت ہے وہ صحت ہے، ملک کی جو ترقی ہے وہ تعلیم ہے، تو ہم جب آئیں گے تو ہم اس پر زور دیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں اس بجٹ میں جو انہوں نے زور دیا، تعلیم اور صحت اور کسان کے لیے، یہ 3 ہی رول ہیں ہمارے ملک میں میرے خیال میں۔ اور اس میں جو آگے جو فیکٹریاں ہیں وہ آگے آلریڈی، جو کارخانے ہیں وہ آگے آلریڈی بند ہوئے ہوئے ہیں وبا کی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے۔ باقی اگر یہ کسان بھی اسی طرح رہا اور جو انہوں نے کر دیا ہے، تو اس میں تو ملک کی تباہی آلموسٹ ہو چکی ہے اس جو بجٹ میں۔ یہ بجٹ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ بالکل بھی اس ملک کی ترقی، اس ملک کی خوشحالی اور اس ملک کے جو ہے نا سارے جو پاکستانی عوام کے لیے یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اور یہ میرے خیال میں کسی صورت میں بھی عوام کا جو ہے وہ نہیں اس کی فیور میں نہیں جاتا۔ تو یہ عوام دشمن بجٹ تیار کیا گیا ہے، جو ایک جو ہے نا ان کی ایک ویک پوائنٹ ہے اس کی طرف سے، ان کی جو کابینہ ہے اس کی طرف سے۔ اچھا افضال بھائی، نیب جو ہے آج کل جو بہت سرگرم ہوئی ہے اور پھر سے اپوزیشن پر تابڑ توڑ وار کر رہی ہے، کبھی کسی کو نوٹس، کبھی کسی کو نوٹس، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیب کے بارے میں؟ سر نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، وہ دیکھیں نا، جب ایک بندے کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ صرف اور صرف الزام تراشی کر سکتا ہے، اور عمران نیازی نے کنٹینر پر چڑھ کر جب کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں جو کرپشن کے حوالے سے، 2 سال اس کی حکومت کو بھی ہو گئے، آج تک ثبوت نہیں سامنے آئے، آج تک وہ کوئی چیز ایسی ثابت نہیں کر سکا جس سے میاں نواز شریف پر یا ان کی فیملی پر کسی قسم کی کرپشن جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔ یہ صرف اور صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور کچھ ادارے جو لائک نیب ہے، یہ آپ صرف اپنے اوپر پریشر نہیں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی اپوزیشن کا وہ لوگ کہتے ہیں نا جی رول کوئی نہیں ہے، رول کوئی نہیں ہے، رول جب
دیکھیں جب احسن اقبال بولتے ہیں تو ان پہ نوٹس آ جاتا ہے، جب کوئی شاہد حقان باسی صاحب بولتے ہیں تو ان نیب کی طرف سے نوٹس آ، جو بھی اپوزیشن کی طرف سے بولتا ہے یعنی کہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوال کرتا ہے، مریم اورنگزیب جو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، ان نے جب سوال کیا کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ کی پروگرس کدھر ہے وہ بتائیں، تو انہیں نوٹس آ گیا۔ جب ایک ایسے بندے ایماندار بندوں پر صرف بولنے کی وجہ سے انہیں نیب کی طرف نوٹس آ گئے تو اسے ہم پھر نیب نیازی گٹھ جوڑی کہہ سکتے ہیں۔ باقی شریف فیملی پر جو اس طرح کی جو انتقامی کارروائی نیازی کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ زیادتی ہے، اس کی ہم ایز اے ورکر پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کی سیاست پاکستان میں بالکل پاکستان میں ضرورت نہیں تھی، لیکن اس جو نیازی حکومت نے یہ ایک انتقامی کارروائی کر کے یہ ملک کو ایک اور جو ہے نا دھکیل رہے ہیں ایک جنگ کی طرف جو کہ نقصان دہ ہے۔ اچھا، حلقہ N91 جیسا کہ یہاں پہ خاندانی اجارہ داری تھی، ایسے ہی آپ کا حلقہ N86 ہے، وہاں پہ بھی یہی سیم سلسلہ ہے یا کوئی ڈیفرنٹ ہے اس سے؟ اس میں دیکھیں جی، ہمارے جو N86 میں ہمارے جو ماشاءاللہ لیڈر ہیں، ناصر بسال میرا لیڈر ہے، وہ انتہائی ایماندار اور ایک اچھا اور بااخلاق اور باکردار انسان، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا عزت دی اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایک جو ہے نا اپنے آپ کو ایک عام جو ہے ایک ووٹر کی حیثیت سے جو ایک ووٹر کے لیول پر جا کر اسے ملتے بھی ہیں، اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے یعنی گھٹنوں تک جو ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں، اگر کوئی ان کا ووٹر آ جاتے اتنی جب یعنی ووٹر کی ڈیمانڈ کیا ہے آج کے دور میں، وہ عزت ہے، احترام ہے جو کہ ناصر بسال صاحب دے رہے ہیں۔ اس میں ہمارے ہاں جو ہے یہاں سے بنسبت وہاں پہ حق رائے جو ہے اس پہ جو جمہوری جو طریقہ ہے اس پہ ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ جو پہلے جو منسٹر رہ چکے ہیں ہمارے جو ہمارے انگیز تھے ہمارے لیڈر کے، انہوں نے کام نہیں کیا اور عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ ناصر بسال صاحب نے کام کیا، عوام نے انہیں پھر 1 لاکھ لیڈ سے جتوایا۔ اب بھی عوام انہیں اسی لیے پسند کرتی ہے کہ انہوں نے ان کا جو حلقے کے بارے میں سوچ ہے، جو اپنی عوام کے بارے میں، وہ اپنے حلقے کی عوام کے دلوں میں بستے ہیں، اور ان کی جو سوچ ہے حلقے کے لیے وہ پازیٹیو ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ انسان ہمارے لیے بہتر ہے، تو اس لیے اس میں وہ ہمارے حلقے میں صرف اور صرف لوگ جو ہے وہ کام دیکھتے ہیں، ترقی دیکھتے ہیں، اور بندے کا کردار دیکھتے ہیں، اس کی مثبت سوچ دیکھتے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے جو مین اس ٹائم ہمارے پاس جو حلقہ N86 میں وہ اہم کردار اور اہم رول ہے وہ چودھری ناصر بسال صاحب کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں اور انشاءاللہ بستے رہیں گے۔ اچھا، بطور سوشل میڈیا صدر صاحب کا جو ہے آپ کو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو نوجوان استعمال کرتے ہیں ٹویٹر وغیرہ فیس بک، ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ کیسی ایکٹیویٹی ان کو جاری رکھنی چاہیے؟ سر، یہ جو سوشل میڈیا ہے آج کا ایک مضبوط ایک جو ہے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اپنی رائے دینے کا، پارٹی کی آواز کو بلند کرنے کا، اپنے قائدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کا۔ جس طرح نیب کی طرف سے جو انتقامی کارروائی ہوئی، یا جس طرح بھی جو نون لیگ کے جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں ان کی طرف سے جو نیب کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے انتقامی کارروائی ہوئی ہے، اس میں سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹس ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے قائدین کے لیے، اور جو یہ حکومت کی طرف سے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اس کے لیے وہ آواز بلند کریں، ان کا ساتھ دیں، اور جو ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، یا ان کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے۔ انہیں ہمیں اس میں جو ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اپنی جو جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اور ورکرز ہیں، میں انہیں بھی یہی کہوں گا کہ آپ اس پہ سوشل میڈیا کو زیادہ سے زیادہ اور مثبت سوچ میں کسی کو گالی نہ دے، کیونکہ ہمارے قائد نے کبھی بھی منفی سوچ کی سیاست نہیں کی۔ انہوں نے عمران نیازی نے کنٹینر پہ چڑھ کے ہمارے قائد کو گالیاں دی، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی اس گالی کا جواب نہیں دیا۔ پھر عمران نیازی میں اور نواز شریف میں یہی فرق ہے کہ اخلاق کا، کردار کا، اور وہ انشاءاللہ تعالی میں یہی دوستوں کو بھی کہوں گا کہ اپنے کردار اور اپنی جو مثبت سوچ ہے وہ اپنی اس رائے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لائیں، اور اپنے آپ کو اور پارٹی کے لیے جو ہے وہ پیش کریں۔
اچھا، جاتے جاتے آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آئندہ کا آپ کا لائے عمل جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے منڈی بہاؤالدین میں کیا؟ اس میں سر میں کوشش کر رہا ہوں اپنی جو ضلعی قیادت ہے اس کے مشاورت سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے جو یہ ایکٹیو جو ورکر ہیں مخلص بلوث، اس میں کافی ایڈوکیٹس ہیں جو بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی لالچ کے، اور کافی ایسے ورکر ہیں جو کاروباری بھی ہیں، جو کسان بھی ہیں، جو مختلف فیلڈ میں کام کرتے ہیں لیکن وہ بے لوث کام کر رہے ہیں. تو میرا جو مقصد ہے ان کو آگے لانا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی ان کو منظم کر رہا ہوں اور ان سے ملاقاتیں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھی ٹیم بنا کر میں اپنی ضلعی قیادت کو دوں گا اور انہیں بولوں گا کہ یہ ایک مثبت اور اچھی ٹیم ہے جو ہماری ضلع منڈی بہاؤالدین کے لیے اور پارٹی کے لیے اور آپ کے لیے یہ مثبت انشاءاللہ ثابت ہوگی، اور آپ کی کامیابی میں یہ اہم رول اور کردار ادا کریں گے. شکریہ افضال بھائی پروگرام میں آنے کا. ناظرین، بہت شکریہ سر. یہ تھے افضال بٹی صاحب جو کہ انفارمیشن سیکٹری ہیں منڈی بہاؤالدین کے. ان کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.